सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर ताज़ीम यासीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। सुनो FM 89.4 मुजफ्फराबाद के स्टूडियो से ताज़ीम यासीन प्रोग्राम कश्मीर फोरम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। सामीन इकराम, ये प्रोग्राम आप हर हफ्ते जो है बुध और जुमेरात को इस 5 बजे से 6 बजे तक जो है सोशल मीडिया पे देखते और सुनो FM 89.4 की फ्रिक्वेंसी पर आज़ाद कश्मीर भर में सुनते हैं। हमारे सामीन को मैं ये भी बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो हालात हाज़रा पर मबनी होता है और इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबसरे और तज्ज़िये पेश किए जाते हैं और मुख्तलिफ जो शोबे हैं उसके माहिरीन जो है हमारे साथ शरीके गुफ्तगू भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन कुछ मेहमान ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होते हैं और उनसे हम उस हवाले से बातचीत करते हैं। आज के जो मैं अपने प्रोग्राम के मौजू के हवाले से सबसे पहले आपका तारुफ करवाता चलूँ कि आज का मौजू क्या है। तो आज हमारा मौजू है, जिस तरह मीडिया के ऊपर भी ये बात आ रही है और ख़ासकर जो आज़ाद कश्मीर और फिर मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय इंतखाबात हैं और उसमें जो आज़ादी पसंद रहनुमाओं की जीत है और बीजेपी को काफ़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है। जिस तरह मोदी सरकार जो है वो दावा कर रहे थे कि 400 से ज़ायद का जो उनका नारा था वो तो खाक में मिल गया और उनको बमुश्किल सादा अक्सरियत भी अभी हासिल नहीं हो रही, कुछ सीटों के नताइज अभी बाकी हैं। लेकिन बहरहाल जो आलमी तबसरे और तज्ज़िये थे वो तकरीबन जो है दुरुस्त साबित हो रहे हैं और इस सारे हवाले से कि इस वक्त तक नताइज क्या हैं और मकबूजा कश्मीर में जो लोगों ने बीजेपी के खिलाफ जो वोट दिया है और जो सूरत हाल वहाँ पर रही है, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे उसके आदाद शुमार के ऊपर। तो सबसे पहले तो एक अजमाली खाका देख लेते हैं कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। तो उसमें यह है कि कोई लोकसभा की 543 नशिस्तें हैं, जिसमें से जो बीजेपी है वो सिर्फ 240 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर पाई है और ये 24 जमाती इत्तेहाद था, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने नारा लगाया था कि हम 400 क्रॉस करेंगे, लेकिन उनका ये दावा जो है वो 300 का इंसा भी क्रॉस नहीं कर सके। इसी तरह जो है कांग्रेस जो है वो इस वक्त 231 नशिस्तों पे है। ये एक अजमाली खाका है और इसके साथ साथ हम इस बात का भी जिक्र करेंगे कि जो मोदी के दावे थे उस हवाले से बहुत सारा जो इंडिया की मार्केट है इस इंतखाबात के बाद, इंतखाबी नताइज के बाद वो भी क्रश हुई है। सॉरी। तो ये था आज ये के मौजू के हवाले से कुछ भारत के इंतखाबात का अजमाली खाका। और दूसरी तरफ हम मकबूजा कश्मीर की बात करें जिसका हमारा खास कर मौजू होगा, तो उसमें भी मशहूर जो आज़ादी पसंद रहनुमा है इंजीनियर रशीद, वो भी जीत गए हैं और इस तरह और भी बहुत सारे जो आज़ादी पसंद आज़ाद उम्मीदवार थे थे वो भी उन्होंने भी कामयाबी हासिल की है। और इसकी तफसीलात क्या है ये भी हम देखेंगे। और हमारे साथ आज टेलीफोन लाइन के पर मौजूद होंगे सरदार आशिक हुसैन जो सीनियर सहाफ़ी हैं और कश्मीर के हवाले से और पाक भारत ताल्लुकात और भारत के हवाले से काफ़ी इन्होंने लिखा भी है और रिपोर्टिंग भी की है। इस वक्त वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आएँ और हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करें कि क्या आदाद शुमार हैं और इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो क्या है। तो आशिक साहब जो मैं उनका तारफ़ करवाता चलूँ कि वो जो एक न्यूज़ एजेंसी है पाकिस्तान की बड़ी, उसके एडिटर भी हैं और उसके साथ साथ जो है वो कई बैनुल-अक़वामी अखबारात हैं और मुख्तलिफ अदारे हैं उनके साथ भी जो है ना काम करते हैं। तो आशिक साहब आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, मैं आपको सुन रहा हूँ। अच्छा आशिक साहब, मैंने काफ़ी बड़ी तमीद बांध भी ली है। इंडिया का जो भारतीय इंतखाबात के नताइज हैं उसका एक अजमाली खाका तो मैंने पेश कर दिया है कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है।
لیکن ہم اس کے اوپر نہیں آتے کہ ہے کیا. لیکن ہم آپ کی طرف آئیں گے کہ یہ سارے انتخابات اور انتخابات سے پہلے جو عالمی ادارے تبصرے کر رہے تھے مودی کے سرکار کے حوالے سے کہ انہوں نے جو سرکاری وسائل کا استعمال کیا، اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے اوپر پابندیاں، پھر اس کے بعد اور بہت سارے حربے جن کو بخوبی آپ بھی واقف ہیں، اور بڑا سوالیہ نشان بنا رہے تھے کہ یہ بھارتی انتخابات جو ہے نا کافی متنازع بن جائیں گے. اور اس کے بعد اگر بات کی جائے مقبوضہ کشمیر میں تو وہاں آزادی پسند رہنماؤں کی جیت بھی ہمیں کچھ اشارے دے رہی ہے. اس ساری صورتحال میں کیا کہنا چاہیں گے موجودہ جو انتخابات ہوئے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے بھارت کے جو انتخابات ہیں وہ 6-7 مراحل میں مکمل ہوئے، اور کل تک جو لوگ اس خدشے کے تحت فکر مند تھے کہ مودی بھاری اکثریت سے کامیاب ہو جائے گا اور ایک بار پھر اگلے 5 سال تک اقلیتیں خوف میں مبتلا رہیں گی، مسلمانوں پہ ظالم ہوں گے، کشمیریوں پہ گھیرا تنگ ہو جائے گا. تو اس طرح کی سوچ رکھنے والے آج خوشگوار حیرت میں مبتلا ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی کی پارٹی بظاہر تو جیت گئی ہے، لیکن اس کو وہ مینڈیٹ نہیں مل سکا جس کا دعویٰ کیا گیا ہے. نریندر مودی کے حامی، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہندوستان کے اندر نریندر مودی گزشتہ 10 سال سے حکمران تھے، ان کی پارٹی حکمران تھی، اور اس 10 سال کے دوران انہوں نے بڑی تعداد میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو ادارے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک نیکسس پیدا کیا تھا اپنا، اور اس کے نتیجے میں اقلیتیں ہو گئی، مخالفین ہو گئے، کشمیری ہو گئے، ان سب لوگوں کو انہوں نے یعنی ان کے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا، اور یہ سب لوگ بڑی مشکل کا شکار تھے. ایک موقع پہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ بھارت کی جو انتخاب پسند جماعت ہے، اس نے CAA یعنی شہریت کا ترمیمی قانون منظور کیا تھا جو مسلمان دشمنی پہ مبتلا تھا، اور اس کے خلاف بھارتی سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن گئی تھی، اور اس میں یونائٹڈ نیشن بھی اس میں شامل تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی جے پی کی پالیسیوں سے انٹرنیشنل سطح پہ کتنی تشویش تھی کہ بھارت ایک انتہا پسندی کا ایک نیا رخ اس کا بنتا جا رہا ہے، تو وہ اب چینج ہو رہا ہے. تو انتخابات کے دوران جو کچھ ہوا، آپ کو پتا ہے کہ مودی نے تقریباً سرکاری وسائل کا نہ صرف استعمال کیا بلکہ سرکاری اداروں کو بھی استعمال کر کے اپنی انتخابی مہم چلانے کی کوشش کی. سرکاری ایجنسیاں جو اشتہار تقسیم کرتی ہیں بھارت کی، ان کو بی جے پی کے اشتہارات ان سے جاری ہوتے رہے، اور اسی طرح اور بہت سارے کام ہوتے رہے. اس پہ دنیا کی نظریں تھی، اور پھر جو ناقدین بی جے پی کی پالیسیوں پہ آواز اٹھاتے تھے، جیسے اگر ہم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ذکر کریں، ایمنسٹی انٹرنیشنل بی جے پی کی جو اس کا ایک چہرہ تھا، سخت گیر چہرہ اقلیتوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اس کے خلاف آواز اٹھاتی، تو اس کے لیے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے دفاتر بند کر دیے گئے. بی جے پی کے جو قائد تھے نریندر مودی، ان کی شخصیت کے کیا اتار چڑھاؤ ہیں اور ان کی شخصیت میں کیا تضادات ہیں، اس کے خلاف بی بی سی نے ایک رپورٹ دی تھی، تو بی بی سی کے دفتر پہ بھی چھاپے مارے گئے. تو اس طرح کے حالات تھے. جی تو ان حالات سے شہ پا کے تو جو مودی کے حمایتی تھے وہ سوچتے تھے کہ ہم نے تو دنیا بھی فتح کر لی ہے، اور اب انڈیا تو ہمارے ہاتھ میں ہی ہے، ہم 400 سے زیادہ نشستیں لے کے اکیلے کھیلیں گے، خود ہی بالنگ کریں گے، خود ہی بیٹنگ کریں گے، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوگا. جی لیکن بی جے پی 240 سے اوپر جا ہی نہیں سکی. تو اب اس کو اتحادیوں کی ضرورت ہوگی، چھوٹی چھوٹی جماعتیں آئیں گی تو اس کا ہاتھ پٹائیں گی، تو وہ یعنی کھل کر کھیلنے کے پوزیشن میں مودی نہیں ہے. بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ مودی دوبارہ انتخابات جیتیں گے اور وزارت عظمیٰ سے پھر ان کے حصے میں آئے گی. یہ تو بہرحال تیسری بار وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. اس سے پہلے نہرو بھی تیسری بار وزیر اعظم بنا تھا. تو لیکن جس طرح ماضی قریب میں یہ 10 سال کے دوران جو ان کی پالیسیاں تھیں مسلمانوں کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف اور کشمیریوں کے خلاف، وہ پالیسیاں شاید اس میں کوئی نرمی آئے گی، اس لیے کہ ان کو قوانین منظور کرانے میں دوسری طاقتوں، دوسری پارٹیوں کا بھی حمایت چاہیے ہوگی.
تو اس صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. چونکہ 8 تاریخ جو ہے 8 جون کو نائب وزیر اعظم کا انتخاب، یہ نائب وزیر اعظم حلف اٹھائے گا، تو ہو سکتا ہے مودی صاحب ہی ہوں 8 تاریخ کا. آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے ایوان صدر جا کے، تو دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے. ایک اہم بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہندوستان کے ہیں انہوں نے بھی شاید پہلی بار یہ اپنی ایک پوزیشن بہتر کی ہے اور اپنے مستقبل کے لیے ایک راہیں تلاش کی ہیں، نئی راہیں. وہ یہ تھی کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ بی جے پی ان کے لیے کوئی نرم گوشہ یا کوئی فائدے کا سودا ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جو انڈیا تھا اس نے جتنے بھی مسلمان امیدواروں کو ووٹ دیے تھے وہ سارے تقریباً جیت گئے. تو جو بی جے پی کی طرف سے لڑ رہے تھے تو وہ تقریباً زیادہ تر ہار گئے ہیں. تو جو کشمیر کا ذکر کیا تھا آپ نے کہ کشمیر میں آزادی پسند جیت گئے ہیں، کشمیر میں بیسکلی آزادی پسند کوئی نہیں جیتا. جو انجینئر رشید جو ہے وہ بارہمولہ کے حلقے سے انتخابات جس نے لڑے ہیں وہ جیتا ہے عمر عبداللہ کے مقابلے میں. وہ بیسکلی بھارتی حاکمیت تسلیم کرتا ہے، لیکن بھارتی حاکمیت میں کشمیریوں کے لیے جو جبر ہے، کشمیریوں کے لیے جو ظلم ہے، اس کے خلاف وہ آواز اٹھاتا رہا ہے. اور کشمیریوں کے بارے میں اس کا یہ نعرہ تھا کہ کشمیریوں کو اپنا معاملات خود چلانے کا اختیار ہونا چاہیے، یعنی حق کی خود ارادیت کا مطالبہ کرتا رہا ہے. وہ ریاستی اسمبلی کا رکن بھی تھا اور اسی پاداش میں اس کو خلاف کیس بنا کے بی جے پی حکومت نے اس کو تاڑ جیل میں ڈال دیا تھا. تو جیل سے ہوتے ہوئے ہی تو اس کو ووٹ ملے، اور یہ جو ووٹ ملے ہیں یہ بڑی علامتی ووٹ ہیں، اس لیے کہ جموں کشمیر کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر بی جے پی کے خلاف کوئی پتھر کھڑا کر دیا جائے، کوئی بوٹا کھڑا کر دیا جائے، کوئی جو بھی کھڑا کر دیا جائے اس کو وہ ووٹ دیں گے. تو اسی تناظر میں انجینئر رشید کو ووٹ ملے اور بڑی اچھی بات ہے. جموں کشمیر کے ساتھ جو انہوں نے حشر کیا تھا، آپ کو پتا ہے کہ انتخابی حلقہ بندیوں میں تبدیلیاں کر کے ہندوؤں کے لیے ایک ایسی پوزیشن بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ان کو زیادہ نشستیں ملیں. تو اگر ہم بھارتی پارلیمنٹ کی 5 نشستوں کا ذکر کریں تو جموں کشمیر، یہ مقبوضہ کشمیر کی نئے حصے میں 3 نشستیں آتی ہیں اور تینوں میں بی جے پی کے حمایت یافتہ امیدوار ہار گئے ہیں. بالکل کلیئر ان کا صفایا ہو گیا ہے. جموں میں آپ کو پتا ہے کہ حالات مختلف ہیں، تو بی جے پی کے 2 بندے جیتے ہیں اور لداخ میں بھی بی جے پی کو وہ سے شکست ہو گئی ہے. تو مجموعی یہ اشارے اچھے ہیں. تو لگتا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کشمیری کے اسپیشل سٹیٹس ختم کر کے جو انہوں نے ظلم کیا تھا بی جے پی والوں نے، اس کا بھی انتقام ملا ہے. اور جو رام مندر انہوں نے بنایا تھا ایودھیا میں بابری مسجد شہید کر کے، یہ بی جے پی کا ہی کارنامہ ہے. تو اس کا بھی ان کو جو ہندوستان کی جو جنتا ہے جو سمجھتے ہیں حق و انصاف، تو انہوں نے ان چیزوں پہ مودی کا ساتھ نہیں دیا. جی بالکل صحیح ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ انتخابات کے دوران جو مودی نے دورے کیے مقبوضہ کشمیر میں، اور جس طرح سے وہ پروجیکٹ کے اعلانات کر رہے تھے اور اس طرح کہہ رہا تھا کہ شاید کشمیریوں کے دل جیت لیں گے وہ اس طرح کے پروجیکٹ کا اعلان کر کے. تو بظاہر تو کشمیری عوام نے ان کے کسی اس طرح کی لالی پاپ کے اوپر کان نہیں دھرا، نہ ہی ان کو پسند کیا، انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. یہ تو ثابت ہو گیا جس طرح آپ نے کہا. جی 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 بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں. آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی 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 ہاں یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں جموں کشمیر کی جو صورتحال آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو بی جے پی کے ساتھ اطاعت کرنا، بی جے پی کو ووٹ دینا، یہ کشمیری تو ایک جرم سمجھتے ہیں اور گناہ سمجھتے ہیں، اور اس کا عملی مظاہرہ آپ کو ان انتخابات میں مل چکا ہے. آپ دیکھ چکے ہیں کہ جموں کشمیر میں بی جے پی کا کیا اثر ہوا. اس سے تھوڑا پہلے چلے جائیں جب انتخابی مہم چل رہی تھی اور کاغذات نامینیشن پیپرز دائر کیے جا رہے تھے، تو بی جے پی کو جموں کشمیر سے ایک امیدوار بھی نہیں ملا کہ جس کو وہ ٹکٹ دیتے کہ یہ بی جے پی کا امیدوار ہے، یہ پلوامہ کے حلقے سے ہے، یہ بارہمولہ کے حلقے سے ہے. ایسا کوئی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو پھر اگر اس تناظر میں یہ سوال ہو کہ بی جے پی کے حق میں ووٹ پڑے یا نہ پڑے، یہ عجیب سی بات ہے، اس لیے کہ کشمیری گناہ سمجھتے ہیں بی جے پی کا ساتھ دینا. تو یہ
اس کا اظہار جہاں جہاں بھی کشمیری تھے، جموں میں تھے یا لداخ میں تھے مسلمان، انہوں نے اس کا اپنا بڑاس نکال لی ہے، اپنے غصے کا اظہار کر دیا ہے۔ تو ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی جو ہیں تو وہ بھارتی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اپنی پالیسیوں کے ذریعے کشمیری مسلمانوں کا استحصال کیا، تو وہ بھی ان کا بھی دبدبہ بیٹھ گیا ہے، وہ بھی ہار گئے ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں انجینئر رشید جیت گیا ہے، ایک اور صاحب جیت گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پازیٹیو ریسپانس ہیں۔ اگر ہم بھارت کے مجموعی انتخابی نتائج پہ نظر ڈالیں تو آنے والے دنوں میں ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جن کے پاس 10-20 نشستیں ہیں، ان کے پاس جانا پڑے گا مودی صاحب کو، تاکہ وہ اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو جائیں۔ ابھی 240 کے سکور پہ ان کا سکور رکا ہوا ہے، اس سے آگے ان کی نشستیں نہیں ہیں۔ 272 سے زیادہ، ہاں اس سے زیادہ نشستیں چاہیے، اور یہ پوری کرنا بھی ابھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کے مسائل ان کو موجود ہیں، اور یہ مسائل ان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہیں کہ جو اتحادی آئیں گے وہ بہرحال بی جے پی کی توصیف پسندانہ پالیسیاں جو ہیں، مسلمان دشمن پالیسیاں، اقلیتوں کے خلاف جو پالیسیاں ہیں، ان میں ان کے ہاتھ روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اگلے جو انتخابات ہوں گے اس میں بی جے پی کا پورے ہندوستان سے صفایا ہو جائے گا۔ جی بالکل صحیح ہے۔ تو اس میں جس طرح ہم نے بات کی تھی اپنے پروگرام کی ابتدا میں کہ جو اس کے باوجود کہ کتنے بہت سارے بین الاقوامی اداروں نے اس حوالے سے مودی کے وہ سخت تنقید کا نشانہ بھی بنایا کہ ان کی پالیسی کے اوپر، خاص کر انتخابی نتائج کو اپنے حق میں کرنے کے لیے جتنا بھی حربے مودی سرکار نے کیے، اگر ان کو بھی اگر دیکھا جائے تو اتنے کچھ حربے استعمال کرنے کے باوجود جو 400 کا ہنسا کراس کرنے کا جو ان کا نعرہ تھا وہ خاک میں ملا۔ تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ اگر اس سارے چیز کو جمع تفریق کیا جائے تو مودی تو سرکار بی جے پی کو تو بہت بڑی، یعنی 52 تو نشستیں اس وقت تک جو آ رہا ہے کہ وہ کھوئی ہے، لیکن اتنے بڑے پروپیگنڈے اور سرکاری وسائل کے ہونے کے باوجود پیچھے آنا تو میرے خیال میں بی جے پی کے لیے بہت بڑی سبکی ہے بھارت کے اندر۔ کیا سمجھتے ہیں؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں جی، یہ بی جے پی کے ساتھ اس طرح ماضی میں نہیں ہوا، اور بالخصوص اس نظر میں کہ بی جے پی کا حمایت یافتہ جو میڈیا تھا بھارت کے تقریباً تمام مین اسٹریم جو چینل ہیں، ٹیلی ویژن چینلز اور دوسرے ادارے، یہ بی جے پی کے اثر میں تھے، اور وہ صبح شام یہ مالا جپتے تھے کہ مودی آئے گا اور پھر آئے گا اور 400 نشستیں آئے گا، اور اب جو بقیہ کام ہے تو وہ منٹوں میں کر دے گا۔ جو رائے عامہ کے جائزے ہوتے ہیں وہ بھی ٹیلی ویژن، جو بی جے پی کے اپنے حمایت کے ٹیلی ویژن تھے، وہ بیٹھ کے وہ اس میں سے اعداد و شمار بنا کے وہ لوگوں کو بتاتے رہے کہ 400 نشستیں لے کے۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھیں تو یہ بڑی بی جے پی طنز کا شکار ہے اس دفعہ، اور خاص کر جو اس کے جو وزیر داخلہ تھے امید شاہ صاحب، تو وہ اتحادیوں کو طنز کرتے تھے، لیکن اب خود طنز کا شکار ہو گئے ہیں، اور ان پہ بھی لوگ فکر کس ہیں، اور ٹویٹر اگر کھولے ہیں تو آپ کو پتا کہ امید شاہ تو چھپے ہوئے ہیں، کہیں منظر پہ بھی نہیں آ رہے۔ مودی تو پھر بھی باہر نکلا اور ایوان صدر گیا ہے اور صدر صاحب سے اس نے ملاقات کی ہے، اور امید شاہ کہیں نظر نہیں آیا۔ تو دیکھیں جو بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں ان بڑی پارٹیوں کے اندر بھی بڑی سیاستیں ہوتی ہیں، اور ایک سیاست یہ بھی تھی کہ مودی تیسری بار وزیر اعظم بننے چاہتا ہے اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے، لیکن امید شاہ صاحب بھی چاہتے تھے کہ اس بار شاید مودی کو پیچھے کر کے مجھے وزیر اعظم بنا دیا تھا۔ بی جے پی کے اندر بھی اس طرح کی کوئی نہ نظر آنے والی لڑائی موجود ہے، ابھی بھی ہے۔ ابھی جو عاشق صاحب آخری خبریں آ رہی ہیں اس میں تو یہ ہے کہ ان کے اندر کافی بڑے تنازع نے جنم لیا ہے، اور مودی جو ہے ابھی تو انہوں نے اجلاس بھی کوئی طلب کر لیا ہے اسی حوالے سے۔ جی وہ اتحادی پارٹیوں کا اجلاس بھی بلایا انہوں نے، تو اس میں اپنا صلاح مشورہ کریں گے، لیکن ظاہر ہے پوزیشن تو جو لوگوں نے ان پہ جو جس حساب سے ووٹ دیے تو وہ
پوزیشن وہی ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف اس دفعہ ایک بیانیہ بنایا تھا بی جے پی نے، مودی نے، امت شاہ نے. پاکستان کے بارے میں آپ کو پتا ہے کئی بار انہوں نے کہا جی کا حملہ کریں گے، ہم آزاد کشمیر پہ بھی قبضہ کریں گے. یہ بھی انتخابی مہم میں کہتے رہے ہیں، اور مسلمانوں کو کہتے رہیں گے کہ آپ کو پاکستان زیادہ پیارا ہے تو پاکستان چلے جائیں. تو ان کا ساری انتخابی مہم پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف تھی اس دفعہ. تو پاکستان تو ظاہر ہے ایک آزاد نیوکلیئر طاقت کا حامل ملک ہے، وہ اپنی پالیسی خود بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قیادت دی ہے، سارا جو کچھ سسٹم چل رہا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ بھارتی مسلمانوں نے اپنا غصہ نکال لیا ہے، اس کی صورت سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے. جی عاشق صاحب، بہت شکریہ آپ کا، جو ہے آپ نے ہمارے ساتھ آئے اور اپنی معلومات اور تبصرہ جو ہے اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کی. اور بھارت کے حوالے سے جو بی جے پی کو شکست ہوئی، مطلب شکست آپ یہ سمجھیں کہ اس حوالے سے کہ جو 400 کی وہ دعویٰ کر رہے تھے، اور بی جے پی جتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود اور سارے سرکاری وسائل کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو شکست ہی کہیں گے. اور اس وقت وہ جو ہے پارٹیوں کے پاس جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے فکر پورے ہوں تو بی جے پی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے. اور یہ صورتحال ہے کہ ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا جس طرح آپ نے کہا. تو بہرحال جو بھی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ مودی آئندہ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. لیکن بہرحال جس طرح آپ نے کہا کہ ان مسلمانوں نے اور جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ تھے انہوں نے بہرحال بی جے پی کو مسترد کر دیا ہے، جو نتائج ہیں اس حوالے سے. تو بہت شکریہ عاشق صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے اپنی معلومات اور اپنا تبصرہ جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کیا. جی سامعین، یہ تھے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے سردار عاشق حسین، جو سینئر صحافی ہیں اور آزاد کشمیر بلکہ مقبوضہ کشمیر اور پورے کشمیر اور بھارت اور پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے اکثر لکھتے رہتے ہیں، بولتے بھی رہتے ہیں، اور اس کشمیری امور کے اور پاک بھارت جو امور ہے اس کے وہ ماہر ہیں. وہ ہمارے ساتھ تھے اور شریک گفتگو تھے ہمارے پروگرام میں، اور انہوں نے ساری صورتحال سامنے رکھی کہ بی جے پی کو جو دعویٰ کر رہی تھی اس کو کتنی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے. سامعین کرام، ہم یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں سوشل میڈیا کے جو ناظرین ہیں ان سے بھی ہم لیں گے اجازت. لیکن ہمارا جو پروگرام ہے وہ سنو ایف ایم 89.4 مظفر آباد کی فریکوینسی پہ جاری رہے گا. اور چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد جو ہے ریڈیو کے سامعین کے ساتھ ہم دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ سوشل میڈیا کے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خریداروں کی